बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ में इफ्तार का आदमी इमरान खान साहब घर के रहे ना घाट के रहे। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अमली तस्वीर इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हुए हैं। उनका बनी गाला का घर सब जेल करार देकर उनकी अहलिया को उसमें कैद कर दिया गया है, और ज़मान पार्क का घर उनकी अहलिया के नाम है। तो अब उनका पाकिस्तान के अंदर कोई घर नहीं है। कोई खुफिया हो तो पता नहीं, लेकिन उनका घर नहीं, पार्टी उनसे छीन गई। वोट बैंक उनका इस वक्त बहुत डैमेजिंग पोजीशन में है, और पार्टी के ऊपर कुछ और लोगों का कब्जा है। वकीलों को फुर्सत नहीं है। इद्दत में शिद्दत वाले जो केस है, निकाह वाला केस, उसमें भी वकला पेश नहीं हो रहे, क्योंकि वकला तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिन वकला को पेश होना था सुलेमान अकरम राजा को, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूसरे वकील वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो गवाह थे इस केस के अंदर ओन चौधरी, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो पहुंचे हुए थे। लेकिन वकीलों ने कहा जी कि वकील बड़े मसरूफ़ हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इमरान खान को वकीलों ने मरवा दिया है या वकीलों ने उनको फंसवा दिया है, इस बात में तो कोई शक रह ही नहीं गया कि इमरान खान के साथ वकीलों ने हाथ किया है। फीस वसूली हो गई, उसके बदले टिकट मिल गए। हाँ, सबको मुफ्ते का शौक था। ख्याल ये था कि वकीलों से दोस्ती करेंगे, उनको इलेक्शन लड़ने का एक ख्वाब दिखाएंगे, और उसके बदले फीस माफ़ हो जाएगी, मुफ्त में इलेक्शन लड़ेंगे। 200 से ज़ायद केस है, कौन उनकी फीस भरेगा? तो आज वो कहते हैं ना कि हथा दिया दितियाँ गंडा दंदा ना खोलियाँ पैंदियाँ। तो वो गिरे जो इमरान खान साहब ने अपने हाथों से दी थी, अब उनको दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। तो उनका बनी गाला वाला जो घर है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि वहां पे बुशा बीबी को हाउस अरेस्ट किया गया है, और पीटीआई वाले शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये तो इमरान खान के घर पे कब्जा कर लिया गया है। एक तो बुशा बीबी को अडयाला जेल में कैद होना चाहिए था अकॉर्डिंगली, लेकिन उनको वहाँ कैद नहीं किया गया। तो लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारी रियासत के और रियासती इदारों के दिल में अभी भी कुछ अखलाकियात तो किसी हद तक हैं। आज मरियम बीबी ने भी एक जलसे के दौरान बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें भी ये ऑफर की गई थी कि उन्हें सहाला रेस्ट हाउस में बंद कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और कहा कि वो अपने वालिद के साथ कैद में रहना चाहती है, क्योंकि वो सियासी जद्दोजहद कर रही थी, और वो समझती ये थी कि अगर उन्होंने प्रिविलेज ले लिए तो कल उनके ऊपर बात आएगी कि उन्होंने वो कैदो बंद की सोबतें नहीं काटी। बाप अंदर था और बेटी जो है वो ऐश कर रही थी, किसी रेस्ट हाउस में कैद थी, तो वो नहीं मानी। अब बुशा बीबी चूंकि सियासी खातून नहीं है, सियासी ज़ेन की हामिल नहीं है। वैसे तो उन्होंने सियासत बड़ी की, जब वो खातून अव्वल थी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी उंगलियों पे नाचता था, उनके कहने पे फैसले करता था, और इस हद तक फैसले माने जाते थे कि उन्होंने अपने दरीना दोस्तों को अपनी तकरीब खल्फ बर्दारी से ही बाहर कर दिया था। तो इमरान खान साहब के ऊपर उनकी बीवी की बहुत चलती थी। वजह यह थी कि वो मारूफ थी, मशहूर थी कि रूहानी है, करामात हैं, और उनकी वजह से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं। और इमरान खान साहब को भी लगता था कि आउट ऑफ नोवेयर अचानक वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। 2018 के जब इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले नवाज शरीफ को सजा भी हो चुकी थी, उसके बावजूद इमरान खान को लाने का कोई प्लान किसी का नहीं था। ये बात सबको अच्छी तरह इल्म है कि शहबाज शरीफ को भी ये ऑफर की गई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन उन्होंने ये ऑफर नहीं मानी। तो उसके नतीजे में फिर इमरान खान साहब की लॉटरी निकल आई, वो ऑप्शन के तौर पे मौजूद थे। तो इमरान खान ये समझते थे कि शायद मेरी बीवी की करामात है, और उसके बाद फिर सैकड़ों कहानियां। तो बनी गाला इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। कहना सिर्फ ये है कि बनी गाला में इमरान खान के घर पर कब्जा हो गया या क्या हो गया, तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। इससे कुछ और डिटेल आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि ये एक नहीं, ये कई कहानियां जो इस वक्त सामने आ रही हैं। और इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि क्या बुशा बीवी ने कोई डील की? वो जब जेल पहुंची उस फैसले के बाद जिसमें उनको 14 साल कैद की सजा सुना दी गई थी, क्या वो किसी से मुलाकात करके आई थी? और उसकी वजह से ही वो पुरएतमाद तरीके से जेल पहुंची थी। लेकिन बाज़ राय दावा करते हैं, ये उनकी खबर है, उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। वो ये कहते हैं जनाब इसमें भी एक मुबैना तौर पर डील है, और जो पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं नहीं जनाब ये साजिश है। साजिश ये थी कि इमरान खान के बनी गाला वाले घर पे कब्जा करना था, और बुशा बीबी की गिरफ्तारी के बाद ये हुआ कि बनी गाला से इमरान खान का तमाम स्टाफ लात मार के निकाल दिया गया। वहाँ पुलिस बैठी हुई है, और उनके वकील कहते हैं जी कि एक कमरा है बुशा बीबी के पास, उसको सब जेल करार दे दिया गया है। खिड़की पे पुलिस बैठी है, दरवाजे पुलिस बैठी है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब वो उनको शाम वहाँ शिफ्ट किया गया था।
اس گھر کو انہوں نے خان صاحب اور ان کے تمام ملازمین یا جتنا سٹاف تھا ان کو باہر نکال دیا، اور ایک کمرہ جیل سے شاید سخت ماحول بنانے کی کوشش کی گئی اس کے اندر، صرف ایک کمرے سے وہ باہر پاؤں بھی نہیں نکال سکتی، اور ان کو جو دھوپ یا ہوا کے لیے کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی درخواست دی یا خان صاحب کی درخواست پہ یا بی بی کی ریکویسٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہوا، تو ہم تو پھر ٹرائل مانگ رہے ہیں۔ یہ جیلیں ہمارے لیے ہیں ہی نہیں، اور ہمارے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا، ہماری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی ہیں، اور سارے سٹاف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ وہاں پہ اتنی وہ دیکھیں، گھر کسی کا بھی سینسٹیو جگہ ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے بغیر کسی قانون کے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور بالخصوص جو چیزیں اندر ان کے تھیں گھر کے اندر، وہ چیزیں باہر نکال دی گئی ہیں۔ ایک کمرے کے علاوہ بی بی اپنے دروازے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ تو یہ بھی بہت بڑی پریولیج ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، اور عمران خان صاحب خود بتایا کرتے تھے کہ میری بیوی جب عملیات کرتی ہے یا کچھ پڑھتی ہے تو کئی مہینے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ تو کیا یہ بشرا بی بی کو آسانی فراہم کی گئی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ بی بی بیٹھ کے جو عمل پڑھنا ہے وہ کر لو؟ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جادو کیا اور اڈیالہ جیل میں قید ہونے سے بچ گئی، اور ان کے موقع انہوں نے بچا کر بنی گالہ لے آئے۔ تو جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ ہے الیکشن کا، کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اور الیکشن کے حوالے سے چھٹی کی خبر بھی آ گئی، کل بھی اس کے اوپر بہت ساری جو افواہیں تھی وہ گردش کر رہی تھی کہ بلوچستان اور کے پی کے حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں الیکشن ہوندے نے کہ نہیں ہوندے۔ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا، وفاقی وزیر داخلہ جو نگران ہے اعجاز گوہر، وہ بھی تھے، الیکشن کمیشن کے لوگ بھی تھے، سیکرٹریز بھی تھے، خفیہ ایجنسیوں کے لوگ بھی تھے۔ تمام لوگوں نے اجلاس کے بعد یہ یعنی اس میں فیصلہ کیا اور پھر اناؤنس کیا کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے، اور الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی نے الیکشن کو میں ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی، گڑبڑ گھوٹالے کی کوشش کی، تو فوج بڑی پھینٹی لائے گی۔ فوج کا نام باقاعدہ استعمال کیا گیا کہ فوج کے ذریعے ہم اس پر قابو پا لیں گے، مطلب ہے کہ فوج یعنی ڈنڈا ہے، اور ڈنڈے کی مدد سے جو ہے وہ پھینٹی لگے گی۔ تو ریاست جو ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ جناب الیکشن جو ہے فوج کرائے گی، اور جس دن فوج آئے گی یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ باجوڑ میں قتل ہونے والے نوجوان ریحان زیب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے قتل کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ دہشت گرد گروپ جو ہے انہوں نے اس کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن یہ ریحان زیب کا جو قتل ہے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا، یہ ابھی تک پیچیدہ معاملہ ہے، معمہ بنا ہوا ہے۔ لیکن باجوڑ میں بہت بڑا جنازہ ہوا، اور ایک نہیں 3 بار جنازہ پڑا، لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آئے ہیں، اور یوں لگتا تھا کہ پورا باجوڑ ہی اس کی جنازے میں شریک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ اور باجوڑ وزیرستان اور کے پی کے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، اور وہاں پہ کافی ان کو رسپانس ملتا ہے، اور اس کی وجہ خان صاحب کا طالبان کے حوالے سے وہ جو نرم رویہ ہے اور ایک سافٹ کارنر ہے، اور پھر وہاں پہ طالبان کے لوگ، کیونکہ یہ وہ فاٹا کا ایریا ہے جو کہ جنگ و جدل میں شریک رہا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو کہ جہاد میں حصہ لے چکے ہیں، وہ ادھر سے جہاد میں حصہ لے چکے ہیں یا دوسری طرف سے لے چکے ہیں، لیکن یہ سارے واریئرز ہیں۔ تو واریئرز جو ہے ان میں عمران خان کی ایکسیپٹنس ہے، اور اس لیے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے بہت سارے واریئر وہاں سے امپورٹ کیے اور اپنے یہاں آباد کیے، اور آج اس کی کھٹی کہتے ہیں پنجابی میں، اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، کھٹی کھا رہے ہیں۔ تو یہ ریحان زیب کی موت جو ہے وہ یقینی طور پہ اس نے لوگوں کو اپسیٹ کیا ہے۔ عمران خان کے اپنے جو بھی اعمال ہوں، لیکن ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں یا ان کو جو ماننے والے لوگ ہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کسی لیڈر کو اگر پسند کر بیٹھے ہیں، اس کی باتوں میں آگے ہیں، اس کے جھانسے میں آگے ہیں، تو یہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ اور اپنا ایک رائے رکھتا ہے انسان، تو کسی وقت یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو یہ وقت بتاتا ہے کہ آپ غلط تھے صحیح تھے۔ تو عمران خان صاحب نے پچھلے چند سالوں میں نوجوانوں کو جو خواب دکھائے، تو بہت سے نوجوان ظاہر کچا ذہن ہوتا ہے تو وہ اس کے ان باتوں میں آ گئے۔ خان صاحب ہمیں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر اور انڈے کٹے بچوں کا کاروبار، عالم اسلام میں پاکستان کی بہت عزت اور گرین پاسپورٹ کی عزت، معیشت آسمان پہ، باہر سے $200 ارب کا آنا،
مراد سعید جیسا نوجوان بھی جلسوں میں کہا کرتا تھا کہ ہاں سب آئے گا، $200 ارب لائے گا، $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گا اور $100 ارب سے ملک کو ٹھیک کرے گا۔ یہ وہ خواب تھے جو عمران خان نے بیچے اور اس کو سب نے بائی کیا۔ نوجوان جو ہوتا ہے جب وہ اپنا کیریئر شروع کرتا ہے، ایجوکیشن مکمل کرتا ہے یا ڈیورنگ ایجوکیشن، اس کو ایک فائنینشیل انگزائٹی ہوتی ہے کہ کی بنے گا، کیا بنے گا، وہ پڑھے گا، کام کرے گا، پیسے کیسے کمائے گا، اور پھر یہ انگزائٹی اس کو رہتی ہے اس وقت تک جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ فائنینشیل انگزائٹی کو عمران خان صاحب نے بڑی اچھی طرح سمجھا، اس کو ایڈریس کیا اور وہی لوگوں کو خواب دکھائے۔ نوکری ہر پڑھے لکھے نوجوان کا جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ ریڈی نہیں لگا سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، تو وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کا خواب ہوتا ہے۔ تو آپ نوکری کا آسرا دیں گے تو یقیناً آپ کی طرف راغب ہوگا۔ تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ نوجوان ریحان زیب جو ہے وہ بھی اسی قسم کا خواب دیکھ کر عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، کوئی ان کی انٹرنل لڑائی ہے، ایکسٹرنل لڑائی ہے، وہاں پہ داعش کیسے ایکٹیو ہے اور داعش نے کیسے لوگ مارے، یہ سارے سوال تو اٹھتے ہیں نا، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں ابھی تک قانون کی رٹ ویسی نہیں ہے جیسی پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہے۔ بہت سارے KPK کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا معاملہ کمزور ہے اور وہ لوکل فیسیلیٹیٹر کی مدد سے باہر سے لوگ آ کے کارروائی ڈال جاتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیررزم ہو رہی ہے وہ افغانستان کے راستے ہو رہی ہے، اور افغانستان سے لوگ آ کر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ نے کوئٹہ میں دیکھا جو بہت بڑی BLA تھی، تو BLA، داعش، کالعدم TTP، یہ سب کا ایک نیکسس بن گیا پاکستان میں انریسٹ پھیلانے کا۔ تو کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہے۔ یہ سارے پاکستان کے دشمن اس وقت ہاتھ ملا کے کھڑے ہیں اور یہ الیکشن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو NA-8 جہاں سے ریحان زیب الیکشن لڑ رہا تھا اور PK-22 یہاں سے یہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ڈیو ٹو ان کی کیجویلٹیز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ تو باجوڑ میں ریحان زیب کے قتل کے بعد جو وہاں پہ احتجاج ہوا، اس میں ان کی جماعت کے لوگوں نے، ظاہر ہے وہ PTI سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے وہاں پہ ریئیکشن بھی دیا، لوگوں کو جمع بھی کیا اور باجوڑ اسکاؤٹ بلڈنگ سول لائن پر پتھراؤ کیا اور اس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ سرکاری عمارت ہے، اس کا صدر دروازہ توڑنے کی کوشش کی، تو اس کی ایک FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ اب نگران حکومت جو ہے وہ جاتے جاتے ایسے کام کرتے جا رہی ہے کہ لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہ کریں۔ اب تک تو کارکردگی ٹھیک ہی تھی اور سمجھا جا رہا تھا کہ کاکڑ صاحب بہت ہی، کاکڑ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، اور میرا خیال ہے اور میری کچھ انفارمیشن بھی ہے اس حوالے سے کہ اگلے سیٹ اپ میں نگران وزیر انوار اللہ کاکڑ کے لیے بہت ہی اہم پوزیشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ تو دو بڑے اہم عہدے ہیں، یا وہ صدر پاکستان کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور یا وہ چیئرمین سینٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے سوچی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو ان کی کارکردگی اچھی ہے۔ لیکن حکومت جاتے جاتے جس کے وہ سربراہ ہے، اب وہ ایسے کام کر کے جائے گی تو اپنی، وہ کہتے ہیں نا، ساری جو محنت ہے وہ کنویں میں ڈال کے جائے گی۔ لوگ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے، تو بڑے سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ پیٹرول انہوں نے مہنگا کر دیا، 13 روپے کچھ پیسے، اور آج انہوں نے 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جو جان بچانے والے ادویات ہیں۔ کابینہ نے اس کو منظور کر لیا۔ اب کہا جاتا ہے جی کہ چونکہ جان بچانے والی ادویات مہنگی ہو گئی ہیں تو مارکیٹ سے اٹھا لی گئی ہیں، وہ کمپنیاں مارکیٹ میں دے نہیں رہی، کہتے ہیں جی دوائی مہنگی ہے، قیمت کم ہے تو ہم نہیں بنا سکتے، تو حکومت کو پھر بلیک میل ہونا پڑتا ہے۔ تو اب انہوں نے 140 ادویات کی قیمت بڑھا دی ہے اور ساتھ ہی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پاکستان کے عوام کے ساتھ انجسٹس ہے، پہلے ہی بڑی مہنگائی ہو رہی ہے اور جاتے جاتے مجھے لگتا ہے اور بھی کئی کام کر کے جائیں گے۔ گیس، بجلی پہلے ہی مہنگے ہو چکے ہیں اور ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا کام نگران حکومت نے نہیں چھوڑا جس سے وہ عوام کی جیب سے پیسہ نکال سکے۔ ذرا جان دو پھر بھی پورے پوسٹ مارٹم ہوں گے۔ PTI نے انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا، اس کی تاریخ 5 فروری رکھی گئی ہے، اور اس کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی کیسے لیے جائیں گے اور کیسے اس میں لوگ حصہ لے سکیں گے۔
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بار پھر الیکشن کرانے جا رہی ہے، اور کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو ہیرا پھیری جو ہے وہ اب بھی ہے، جعلی قسم کے گروپ کھڑے کیے جا رہے ہیں جی۔ ایک گروپ پی ٹی آئی کے سامنے ہے جس کا نام رکھا گیا جان سارا نے بانی چیئرمین، اور اس کو محمد عاطف علیم ہیڈ کریں گے۔ یہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے اور اپنا پینل بھی دیں گے۔ یہ وہ صاحب ہے جو کچھ 5-6 سال پہلے پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے، جب عمران خان حکومت میں آئے تھے 2018 میں یا 19 میں، یہ پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ اب یہ پارٹی کا الیکشن لڑیں گے، تو یہ وہی جعلی الیکشن، یعنی اگر پارٹی کے اندر صحیح الیکشن ہو تو پھر پارٹی کے سینئر لوگ اپنے پینل بنا کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک بار پھر الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ اور وجہ یہ کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گی، اور جتنے بھی امیدوار ان کے جیتیں گے پھر ان کو مخصوص نشستوں کے لیے کلیم کرنا پڑے گا۔ تو اگر انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کرایا ہوگا تو پھر وہ یہ کلیم کر سکیں کہ ان کی اتنی سیٹیں ہیں اور اتنی سیٹیں ان کو دی جائیں۔ اب یہ عدت میں شدت والا کیس ہے، اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے، اس میں عمران خان کے وکلا آئے نہیں، ہو سکتا ہے فیصلہ آج آ جائے، کل آ جائے، تو فیصلہ آنا ہی آنا ہے۔ اس میں جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ 4-5 سال خاموش کیوں رہے، اب کیوں سامنے آئے، آج بھی جو وہاں پہ آرگومنٹس ہو رہے تھے وہ اس طرح کے تھے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ تو بڑا آسان سا ہے، عمران خان کی 4 سال حکومت رہی ہے، اکبر بادشاہ نے بھی تو، وہ ایک بادشاہ سلامت کسی کی بیوی کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے تو بادشاہ کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے سامنے زبان کھول سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ ابھی کہتے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں جی ہم بڑے طاقتور ہیں، ٹکر کے لوگ ہیں، ایک طرف ڈرے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے، ایک خبر اور چودھری پرویز صاحب کی، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کوئی اور انتخابی نشان مل جائے، لیکن وہ کہتے رہے یہ بڑی ظالم ریاست ہے اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جس کو نوازتی ہے اس کو نوازتی ہے، اور جس سے ناراض ہوتی ہے اس کا زن بچہ کولو میں پیس دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کھاتے ہو اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ آپ کو بڑے بڑے جو نامور لوگ نظر آتے ہیں نا، جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اوپر آتے ہیں، ان کو پھر وہ کہتے ہیں نا ہتھا نہیں دیتی ہیں گنڈا دندا نہ کھولیاں پہنی، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو جن کو ضلالت وہ دے رہے ہیں مل رہی ہے، تو چودھری پرویز کو گدھا گاڑی کا نشان دے دیا گیا۔ اب چودھری پرویز پنجاب کا وزیر اعلیٰ، ڈپٹی پرائم منسٹر، پی ٹی آئی کا صدر، اور انتخابی نشان کیا؟ کھوتا گڈی، گدھا گاڑی۔ گدھا گاڑی ویسے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بہت سے لوگ اس سے روزگار کماتے ہیں، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ صرف ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا نشان ہی ملتا ہے تو آپ کو کھوتا ہی ملے گا۔ ایک اور بڑے معروف رہنما ہے، انہوں نے بلکہ اور پرویز صاحب نے کہا تھا مجھے مور دے دیں، انہوں نے کہا مور نہیں دیں گے، تمہیں مور بنا دیں گے۔ تو انہوں نے چودھری پرویز کو مور بنا دیا ہے، پارٹی کے صدر کو مور بنا دیا، پارٹی کے چیئرمین کو مور بنا دیا، پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین کو بھی مور بنا دیا۔ سائفر کیس کا اگر آپ کو میں آج فیصلہ آیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مان لیا کہ سائفر آیا، اس کے پاس آیا، انہوں نے اپنے پاس رکھا، اسے گم کر دیا، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جھوٹ بولا۔ یہ سارے الزامات عمران خان صاحب نے وہاں پہ مانے ہیں، اور پھر کہا کہ انہوں نے اس کا لیگل دفاع کرنے کی بجائے خود ساختہ پریشانیاں بتائیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ملزمان تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے رہے۔ 77 پیجز ہیں جو فیصلہ دیا گیا ہے۔ سارے کہہ رہے تھے نا کہ یہ سائفر زبانی فیصلہ سنا دیا، تو وہ ظاہر فیصلہ لکھا جاتا تو جج نے بڑی تفصیل کے ساتھ فیصلہ لکھا ہے۔ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالفقار نین نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کا حق چلاک ملزم کے لیے نہیں ہے۔ اگر ملزم بہت چلاک ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، اپنا 342 کا بیان نہیں دے رہا، یا کوئی اور حرکتیں کر رہا ہے، تو پھر عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا۔ تو عدالت نے بڑا واضح طور پر عمران خان کو اور شاہ قریشی کو چلاک ملزم قرار دیا۔ پھر اس میں وہ سارے واقعات لکھے، کس طرح فائلیں پھینکی گئی، جج سے بدتمیزی کی گئی، جج بار بار انہیں مواقع دیتے رہے، ان کو وکلا کو مواقع دیے گئے، اور 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سائفر جو ہے وہ واپس نہیں بھیجا گیا۔ تو سائفر کیس 17 ماہ کی تاخیر سے دائر کیا گیا۔ تو عمران خان پہ جتنے الزامات ہیں سب انہوں نے مانے، اور جو اس کا اینڈ کرکس یہ نکلا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، پاکستان کو نقصان پہنچا، تو اس لیے ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ تمام دفعات کے تحت دی گئی سزاؤں کی مدت فوری طور پر ایک ساتھ تصور ہوگی۔ تو اب سوال یہ کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں ہی رہنا ہے،
اور وہ جو سزا کا پورا عمل ہے انہوں نے وہیں پہ کاٹنا ہے. تو ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا. بنی گالہ وہ عارضی سب جیل ہے. ابھی ان کے کئی مقدمات ہیں جن کا فیصلہ ہونا ہے, اور اس عارضی سب جیل میں اس وقت تک رہیں گی, یعنی جب تک ان کو وہاں کے انتظامیہ یا جیل سپرڈنٹ چاہیں گے. ان کو جیلر نے اپنے آرڈر سے بنی گالہ بھیجا ہے, اور فیڈرل جو وہاں کی انتظامیہ ہے اس نے اس کی منظوری دی ہے. ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا ہے. اب وہاں پہ پولیس ہے, پہلا دوسرا دن ہے, تو جو یہ شور مچا رہی بڑی پولیس ہے, سارے ملازمین کو باہر نکال دیا ہے, عمران خان کے گھر پہ قبضہ کر لیا, قلعہ فتح کر لیا. اور یہ حافظ صاحب نے قلعہ فتح کر لیا. حافظ صاحب جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتے, تو قلعہ بھی فتح ہو گیا, رانی بھی فتح ہو گئی. یہ رضی صاحب کا جملہ ہے کہ قلعہ بھی فتح, رانی. رضی صاحب بڑے جملہ باز آدمی ہیں, اور اپنے جملوں کی وجہ سے وہ خاصے جانے پہچانے جاتے ہیں. رضی دادا کہلاتے ہیں. دادا دادا ہی ہوتا ہے, پوتا پوتا ہی ہوتا ہے. تو وہ دادا نے ان کو کافی اس معاملے میں, ان کا ہی کہنا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اپنی سزا سے پہلے کسی ہم شخصیت سے مل کر آئی تھی, اور انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ طے کیے تھے, جس کی وجہ سے انہیں پھر یہ ریلیف دیا گیا. اور وہ جو جیل میں بیٹھی رہی 7-8 گھنٹے, وہ وہاں بیٹھ کے کال کرتی رہی کہ سر آپ سے بات تو ہو گئی تھی, تو پھر اب وہاں پہ مجھے جانے دیا جائے, مجھے بھیج دیا جائے. تو کچھ گھنٹے گزر گئے, بعد میں وہاں سے کلیئرنس آئی, تو ان کو بھیجا گیا بنی گالہ. اور بنی گالہ میں اب وہ پولیس کی حراست میں ہے. اب وہ یہ پولیس ہے ہماری, آپ کو پتا دودھ کی رکھوالی میں بلی کو بٹھا دے تو کتنی دیر بلی جو ہے وہ دودھ نہیں پیے گی. ایک وقت آئے گا کہ بشرا بی بی کی جو باہر کے گھر کی دیواریں ہیں صرف وہی پولیس ہوگی, اندر کیا ہو رہا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا. یہ یعنی وقت آنے پہ سختی کم ہو سکتی ہے, اور اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر تو ستہ خیر ہے. اور زمان پارک کا گھر بھی ان کے پاس ہے, بنی گالہ کا گھر بھی ان کے پاس ہے, بیٹھے بٹھائے دولت مل گئی. اب بعض لوگ اس کے اندر کہہ رہے ہیں جی ان کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے گا. تو اب تو وعدہ معاف گواہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ اس کیس میں انہیں سزا ہو چکی ہے. اب یہ سزائیں کالعدم ہوگی, ان کی بھی ہوگی, عمران خان کی بھی ہوگی, تو ان کی جان چھوٹے گی, یا ان کو ان کی سزا معاف ہو جائے گی اور ان کی رہے گی, کچھ ایسا ہوگا. عمران خان کو جو اس کیس میں سزا ہوئی ہے نا, یہ جو توشہ خانہ والا کیس, غالباً اس میں سزا اڑ جائے گی, اور شاید یہی ان کو بتایا گیا کہ یہ وقتی طور پر سزا ہے, اس کے بعد آپ فری ہوں گی. عمران خان کسی اور کیس میں اندر ہوگا, تو عمران خان کا تو لمبے عرصے اندر رہنا ہے, اور بشرا بی بی جو ہے وہ اب باہر رہے گی. اور وہ پی ٹی اے کی نظر میں معتبر بھی ہو گئی ہیں کہ جی انہوں نے خود جا گرفتاری دی, بڑی بہادر خاتون ہے. اس سے پہلے ان کے اوپر شک کے دائرے لگے ہوئے تھے کہ وہ ملی ہوئی ہے ایجنسیوں سے, یہ وہ, اور دوسرے لوگ ثابت کریں کہ وہ ملی ہوئی ہیں, واقعی انہوں نے یہ حرکت کی ہے, اور وہ ڈیل کر کے ہی بنی گالہ میں جا کے رہ رہی ہے. تو یہ بہرحال اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. بشرا بی بی کا جو بھی سیاست میں کردار ہو, یا جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں, عدالت کا کام ہے انہیں چھوڑنا یا انہیں پکڑنا یا انہیں سزا دینا. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے, نہ کسی کو اس کے اوپر زیادہ مغز ماری کرنی چاہیے کہ وہ بنی گالہ میں ہے کہیں اور ہے. وہ سابق خاتون اول ہے, ایک خاتون ہے, اور خواتین کا ہمارے معاشرے میں احترام ہوتا ہے, تو اس بات پہ تو شاباش دینی چاہیے کہ ان کو کم از کم جیل میں نہیں رکھا گیا. اور وہ چونکہ پولیٹیکل قیدی ہیں, وہ کوئی کرمنل عورت نہیں ہے کہ جس کو آپ سزا دیں, تو میرا خیال ہے فیصلہ ٹھیک ہی ہے. اب اس فیصلے کے جو ریپرکشن ہیں وہ کیا ہوں گے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن کچھ لوگوں کو یقینی طور پر اس سے خوشی ہوئی ہے. خواتین ہمارے یہاں اس سے پہلے بھی بہت جیلیں کاٹ چکی ہے. فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہیں ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا, پھر آدھی رات کو انہیں ہاسپٹل سے نکال کے جیل میں ٹھوسا گیا تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا. تو اس طرح کے وقت بھی آئے ہیں, تو ماضی لوگوں کو بھولتا نہیں ہے, تو اسی لیے پھر جب اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے تو لوگ پرانے واقعات کو لے کر سامنے آ جاتے ہیں. اور مریم نواز جو جیل میں اپنے والد سے ملنے گئی تھی, ان کو جیل کے اندر گرفتار کیا گیا تھا. تو اندازہ لگائیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے کیا ہے. اور یہ ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں. میرا خیال 2018 کا الیکشن تھا, 2013 کا اور 2008 کا. 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیجویلٹی ہو گئی تھی, ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو اس وقت یہ پکڑ دکڑ اور یہ کسی وزیر اعظم کو لٹکانا جھڑکانا یہ نہیں تھا. باقی ہم نے ایک ماضی دیکھا ہے, ایک تاریخ دیکھی ہے. حسین شہید سہروردی سے لے کے عمران خان تک جو اقتدار میں ہوتا ہے, پھر اس کو اقتدار سے اتارنے کے لیے یہی مرحلے طے کیے جاتے ہیں. نام ان کے الگ الگ ہے, کتابوں کے عنوان الگ الگ ہیں, لیکن اندر کہانی ایک ہی ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. بہت سے لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے
اور بہت سے لوگ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور بہت سے لوگ اپنے اصولوں کی وجہ سے اس کی بھیٹ چڑھتے رہے ہیں، اور وقت اور تاریخ بتا دیتا ہے کون رائٹ اور کون رانگ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کو بہت خیال رکھیں۔